बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद में जो 2 रोज़ कबल दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ था और उस तसादम के हवाले से अभी तक भी ख़बरें वायरल हो रही हैं। मुख्तलिफ़ लोग जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे मुख्तलिफ़ ख़बरें दे रहे हैं अपने यूट्यूबर्स को, टीवी चैनल्स को, अखबारात को। तो उन ख़बरों के मुताबिक जब इन 2 ग्रुपों में तसादम हुआ तो उस तसादम के बाद वो मुक़्तदर हलके जिन लोगों ने इन ग्रुप्स को तश्कील देने के बाद पहले 92 में मुत्तहिदा कौमी महाजर कौमी मूवमेंट का तश्कील दी गई थी आफाक अहमद साहब की क़यादत में। उसके बाद फिर PSP बनाई गई, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 22 अगस्त 2016 के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई गई। तो उन्हीं हलकों ने तमाम ग्रुप्स को बुलाकर सबको शटअप कॉल दी और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाकर इन्हें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तलकीन की। अच्छा, इससे ये कि ये जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स, इन पर हमारे मुक़्तदर हलके गुज़श्ता 8-10 सालों से अरबों रुपए ख़र्च कर चुके हैं और इनके तसादुम के बाद इन इन मुक़्तदर हलकों के एक तो वो पैसा उनको ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा था और दूसरा उनकी जो गुज़श्ता 8-10 साल से ये मेहनत थी कि जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस करके इन लोगों को खड़ा किया जाए और इन लोगों को अल्ताफ़ हुसैन के मद्दे मुकाबिल लाया जाए। लेकिन उसमें से वो अभी तक भी किसी हद तक वो तोड़ फोड़ तो ज़रूर कर चुके हैं, लोगों को उन्होंने तोड़ा है, लोगों की सियासी वफादारियाँ उन्होंने ख़रीदी हैं, लेकिन अभी तक भी अल्ताफ़ हुसैन का कोई मद्दे मुकाबिल या उन जैसी शख्सियत वो तलाश करने में या तराशने में या पॉलिश करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। उनकी कोशिश तो थी, लेकिन बात यह है कि अल्ताफ़ हुसैन तो लोगों के दिलों में बसते हैं और गुज़श्ता 32 सालों से वो बरतानिया में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक नारा, एक आवाज़ और एक ख़िताब जो है वो सिंध के शहरी हलकों में तलतम पैदा कर देता है। और उस ख़िताब के बाद और उस तकरीर के बाद या उस हेलो हेलो पर की जो आवाज़ है जिसके लोग बरसों से मुंतज़र हैं, तो अगर वो आवाज़ आ गई और खुल गई तो ये जो बरसों से हमारे इदारों की मेहनत है या उन पर जो अखराजात किए हुए वो सब ज़ाया हो जाएंगे। और यही ख़दशा था उन मुक़्तदर हलकों के हमारे लोगों को जिन लोगों ने ये ग्रुप्स तश्कील दिए थे और अल्ताफ़ हुसैन के मद्दे मुकाबिल ये जमातें बनाई गई थीं। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी, उन्हीं लोगों ने इन लोगों को दोबारा बुलाकर शटअप कॉल भी दी और उनकी हदूद मुतय्यन की हैं कि किस को क्या करना है और किस हद तक उसको पार्टी में या पार्टी के अंदर जो मामलात हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको उस तरफ से दी गई हैं। अब ये तमाम हालात माजी में जिस तरह से लोग कहते चले आए हैं कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद मरवत ग्रुप है और कुछ लोगों ने इसको चाइना कटिंग का नाम दिया, कुछ लोगों ने इनको गद्दारों का खिताब दिया। लेकिन इन 2 दिन तो या 3 दिन की जो मूवमेंट थी और जो इजलास हुए 90 हैदराबाद में और फिर जो वाक़यात रूनुमा हुए, उसके बाद तो 100% ये बात साबित हो गई कि इनकी डोरें उन्हीं वही लोग हिलाते हैं जिन लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन के मद्दे मुकाबिल इन्हें लाने की कोशिश की है। जो लोग थोड़ा सा भी शक करते थे कि ऐसा नहीं है, तो अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये जो इन लोगों को, इस ग्रुप को जो तश्कील दिया गया है या इन लोगों को जो अल्ताफ़ हुसैन के मद्दे मुकाबिल लाया गया है, तो ये कोई आवाम की इनके साथ हिमायत नहीं थी और न थी और न अब है। ये महज उन्हीं लोगों के मोहरे हैं और वही लोग कराची की सियासत में अल्ताफ़ हुसैन को नाकाम माइनस करने की कोशिश में मसरूफ़ रहे।
لیکن وہ اس حد تک جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے، اور پھر اب جو حالات پیدا ہوئے تھے حیدرآباد میں، وہ ان کی تمام ایک تو جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی ضائع ہونے جا رہی تھی، اور ان کا جو ٹائم تھا وہ بھی خاصا ان لوگوں نے ان کی پرورش پر، ان کو پالش کرنے پر اور ان کی سیاست کو چمکانے پر جو محنت کی تھی وہ بھی ضائع ہونے جا رہی تھی۔ تو انہیں ایک مرتبہ پھر آخری موقع دیا گیا ہے، کہ یہ آپ کو آخری موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اندر سے کوئی ایسی قیادت پیدا کریں جن لوگوں کے ساتھ کراچی کی عوام چل سکے۔ لیکن چونکہ کراچی کے لوگ یا حیدرآباد کے لوگ یا سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ تو ان لوگوں کے ساتھ چل چکے ہیں، اور ان کو سب کو یہ سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ الطاف حسین کے نائب بن کر انہوں نے کام کیا ہے، ان کا کردار بھی سب کو پتہ ہے، اور ان لوگوں نے جو الطاف حسین صاحب سے غداری کی ہے اس کے متعلق بھی سب جانتے ہیں۔ تو اب لوگ ان کے ساتھ بالکل جڑنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کو جس انداز میں اب دیکھا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو 8 فروری اور 9 فروری کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد تو ان کا جو ہے وہ جو تھوڑا بہت رہا سا بھرم تھا وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے۔ تو میں جب یہ 9 فروری کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں، 8-9 فروری کے بعد، پھر میں مصطفیٰ کمال صاحب کی وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اور میں نے اس پریس کانفرنس کو غور سے سنا، جب ان سے ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ کے خلاف آپ کے لوگوں نے گورنر گو کے نعرے لگائے، گورنر گو کے نعرے لگائے، اس کے بعد آپ کے خلاف بھی خواتین، بچے اور بوڑھے لوگ آپ کے خلاف بھی یہاں احتجاج کر رہے تھے، اور آپ کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے برملا اپنی اس پریس کانفرنس میں، جس کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے، کس انداز میں ان کا یہ جواب تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کا آفس بند تھا، اگر کھلا ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، یا جو خواتین تھیں، یا جو مرد تھے، یا جو بچے تھے، اگر آفس کھلا ہوتا تو پھر ان کے ساتھ وہ حشر کیا جاتا کہ شاید وہ اپنی پیروں پر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، لیکن ان کی پریس کانفرنس کا آپ انداز گفتگو سن کر یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کس انداز میں کہا تھا۔ ان کا پھر میں ایک دفعہ دہرا رہا ہوں، ان کا انداز، ان کے لفظ یہ تھے کہ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ حیدرآباد آفس بند تھا، ورنہ کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا۔ تو ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ دونوں گروپوں کو مقتدر حلقوں کی جانب سے وہ طاقتیں جن لوگوں نے ان کو فارم 47 جعلی مینڈیٹ کے ذریعے جتوایا ہے، ان کی شٹ اپ کال آنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کے معاملات بن نہیں سکے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ٹی وی چینلز کے سامنے، اخبار صحافیوں کے سامنے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم میں اختلافات نہیں ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بھی تردید کر چکے ہیں، اور فاروق ستار نے بھی تردید کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں۔ پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈاکٹر صدیقی صاحب کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا داخلہ بند کر دیا تھا، اور وہ آفس میں آ نہیں سکتے تھے، لیکن پھر دوبارہ مصطفیٰ کمال صاحب کا اور انیس قائم خانی صاحب کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب شٹ اپ کال کے بعد دونوں کو ایک اسٹیج پر بٹھایا گیا ہے، دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کوئی ایک ایسی میٹنگ ہمیں نظر نہیں آئی، کوئی ایسا اجلاس نظر نہیں آیا ہے جس میں یہ دونوں گروپ ایک ساتھ بیٹھے ہوں، اور جو ان کے دعوے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، یا ترقیاتی حوالے سے، یا کوئی میٹنگ یا اجلاس ابھی تک ہو نہیں سکا، اگرچہ 72 گھنٹے اس وقت گزر چکے ہیں۔ لوگ منتظر ہیں کہ دونوں گروپوں کو جن کو بلا کر شٹ اپ کال دی گئی تھی، وہ کب ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اپنے کارکنان کو یقین دلائیں گے کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، اور ہم میں جو اختلافات تھے اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو عوام اس چیز کے ابھی تک پوری طرح سے منتظر۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب جو گزشتہ 5 روزہ دورے پر چائنا گئے ہوئے تھے ایک اپنے وفد کے ہمراہ، اور اس وفد میں جو لوگ شامل تھے
معروف لوگ، ان تمام لوگوں کی بھی میں نے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا تھا، اور ان تمام میڈیا کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے آصف علی زرداری صاحب کے دورے کو چائنا میں کوریج دی گئی ہے۔ تو اب اس حوالے سے ہمیں کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ایک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ محسن نقوی نے جو امریکہ میں چائنا مخالف ایک تنظیم کے پروگرام میں شرکت کی تھی، اس پر چائنا کو بڑی شکایتیں تھیں۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس شکایتوں کے بعد چائنا جو ہے وہ ہم سے خاصا ناراض نظر آیا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو فی الفور چائنا کا دورہ کرنا چاہیے اور چائنیز حکومت کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے چائنا جانے سے معذرت کر لی، اور ان کی معذرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ امریکہ میں ایک تبدیلی آئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نئے صدر بنے تھے، تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں اس موقع پر چائنا کے دورے پر جاتا ہوں تو میرے لیے، میری حکومت کے لیے مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں، چونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد موجودہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات میں اضافہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر مزید مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور امریکی حکمران ہمیں چائنا گروپ کا سمجھ کر ہمیں نظر انداز بھی کریں گے، اور ان کا طرز عمل ہم سے بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو ایک تو شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو چائنا جانے سے بچایا، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری چائنا جائیں گے اور محسن نقوی صاحب کو ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ وہ ان سے معذرت کر سکیں اور انہیں بتا سکیں، انہیں جھوٹ بول سکیں کہ چونکہ جس تنظیم کے پلیٹ فارم پر میں گیا تھا اس کے متعلق مجھے معلومات نہیں تھی، تو مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی، وہ سوری بھی انہوں نے کہا جاتا ہے کیا ہوگا۔ ایک تو یہ معاملہ تھا۔ دوسرا جو اہم خبر ہے اس دورے کے حوالے سے، جن مشہور لینڈ گریبرز کو جن لوگوں پہ نیب میں مقدمات درج ہیں، ان لوگوں کو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب لے کر گئے تھے، جن کی وجہ سے کافی ہمارے اداروں نے اس حوالے سے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے اس ٹور کو ڈیزائن کس نے کیا تھا اور کن کن لوگوں نے ناموں کی NOC جاری کی تھی، چونکہ ان میں جو لوگ تھے ان میں خاصے لوگ، بڑی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے خاصے پہچانے جاتے ہیں، چونکہ چائنا کرپشن فری ہے اور وہاں کرپشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے وہ ناپسندیدہ شخصیات کہلائیں۔ پھر ایک دلچسپ خبر یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ علی حسن بروئی جو معروف لینڈ گریبر ہیں سندھ اور بلوچستان میں، اور بھتے خوری کے حوالے سے مبینہ طور پر ان کا نام آتا ہے، تو انہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے کہا جاتا ہے کہ ایک سائنسدان کے طور پر چائنا میں پیش کیا، اور انہیں بتایا گیا کہ علی حسن بروئی ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں۔ اب علی حسن بروئی جس کو اپنا نہ تو وہ اردو بول سکتے ہیں نہ وہ انگلش بول سکتے ہیں، اور ان کا جو حلف برداری تھی وہ بھی سب لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ کس طرح سے پارلیمنٹ میں، بلوچستان اسمبلی میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا، پھر صوبائی وزیر بنے تو انہوں نے کس طرح سے حلف اٹھایا تھا، وہ لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، انہیں ایک سائنسدان کے طور پر پیش کیا۔ اگرچہ چائنا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چائنیز جب کوئی مہمان بنتا ہے تو اس کی تمام ہسٹری پہلے وہ معلومات کرتے ہیں۔ چائنا کے حکمرانوں نے ان تمام لوگوں کی، جو لوگ پہلی مرتبہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ چائنا گئے تھے، ان کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی، اور علی حسن زرداری صاحب کے متعلق بھی ان کو معلوم تھا، تو اس کا خاصا جو ہے اچھا کوئی اثر نہیں پڑا ہے، اور اس پہ بھی ہمارے مقتدر حلقے جو ہے خاصے ناراض ہیں، اور اس سلسلے میں انکوائریاں کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، اب میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔